गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए परीशे ने हवेली की सरसब्ज राहदारियां देखी तो दिल में अनजानी सी घबराहट जाग उठी। लंबी दीवारें, बड़े बड़े आंगन, ऊंचे दरवाजे और उनके बीच अपनी छोटी सी जातों से बिल्कुल अजनबी लगी। गांव की सादा जिंदगी से निकलकर यहाँ के रख रखाव और चमक धमक में कदम रखना आसान नहीं था। दिल में अब्बा की नसीहत गूंजने लगी, परीशे शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं, इज्जत बचा कर रखना। गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर खड़े मुलाजिम ने अदब से दरवाजा खोला। आइए बीबी जी। परीशे ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और नीचे उतर आई। अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया उसके सामने थी। फवारे, खुशनुमा फूल और दूर तक फैली हुई महंगी तामीरात, हर चीज अपनी जगह शानदार और निराली थी। सामने से शाहनवाज शाह आता दिखाई दिया, साफ सुथरा सफेद कुर्ता पाजामा पहने, चेहरे पर मतानियत, आंखों में गहरी संजीदगी। परीशे की नजर चंद लम्हे के लिए उस पर जम गई। पहली नजर में ही वो उसे आम लड़कों से अलग लगा। ना वो बिला वजह मुस्कुराया, न फालतू बात की, बस नरमी से बोला, खुशामदीद परीशे, उम्मीद है सफर अच्छा गुजरा होगा। परीशे ने हल्की सी झिझक के साथ जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहनवाज ने सर के हल्के से इशारे के साथ मुलाजिम को सामान उठाने का कहा और खुद रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गया। अंदर हवेली की मालकन शाहनवाज की वालिदा ने परीशे को बाहें फैलाकर खुशामदीद कहा, मेरी बेटी आ गई, आओ गले लगो। परीशे उनके सीने से लगी तो माँ जैसी मोहब्बत का लम्स महसूस करके आंखों में नमी तैर गई। उनकी मेहरबानी दिल को छू गई, मगर दिल के किसी कोने में अब्बा की नसीहत अब भी बास गश्त कर रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत था और खिड़की से बागीचे का मंजर साफ दिखाई देता था। बेड पर सफेद चादर बिछी हुई थी और कमरे में हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी। परीशे ने सामान एक तरफ रखकर सुकून का सांस लिया, लेकिन दिल अब भी हल्की सी बेचैनी से भरा हुआ था। शाम को हवेली में मेहमानों के लिए छोटा सा इस्तकबालिया रखा गया था। परीशे ने हल्का सा नीला जोड़ा पहना, बालों को सादा तरीके से संवारा। जब वो नीचे आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो खुद में सिमटने लगी। ऐसे में शाहनवाज सामने आया, निगाहों में खैर मरई सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लिए। आप बहुत थक गई होंगी, अगर चाहें तो अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हैं। शाहनवाज की नरमी से लबरेज आवाज ने उसे कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, परीशे ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। रात गई जब सब मेहमान चले गए तो परीशे ने बागीचे में निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना चाही। वो टहल रही थी कि अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो शाहनवाज हाथ में किताब लिए खड़ा था। माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नहीं, आप यहाँ के मालिक हैं, मैं अजनबी हूँ, परीशे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। शाहनवाज भी मुस्कुरा दिया, यहाँ कोई अजनबी नहीं, आप हमारी मेहमान नहीं, इस घर की बेटी हैं। परीशे का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। कमरे में वापस आकर वो बेड पर बैठ गई। खिड़की के पार चांदनी छटकी हुई थी और वो आंखें बंद किए लेट गई। क्या मैं वाकई महफूज हूँ यहाँ, या ये सब भी जाहिरी दिखावा है? दिल सवाल उठा रहा था, मगर शाहनवाज की संजीदा आंखें और शाइस्ता लहजा बार बार दिल को यकीन दिला रहे थे कि सब कुछ ठीक है। नींद और जागती कैफियत में उसने ख्वाब सा देखा, वो बाग में है और कोई शख्स दूर से उसे देख रहा है। आंखों में खामोशी, मोहब्बत और दिल में बेआवाज चाहत। परीशे घबरा कर जाग उठी, हाथ दिल पर रखा और सांस तेज तेज चल रही थी। नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मोहब्बत करने नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। लेकिन दिल जो किसी उसूल को नहीं मानता था, अपनी राह ले चुका था। कहीं न कहीं किसी अनदेखी राह पर उसका दिल शाहनवाज शाह की तरफ बढ़ने लगा था, खामोश और सहमा सहमा सा। चांदनी रात और अजीब सी खामोशी में उसका दिल पहली बार किसी अनजान जज्बे की गिरफ्त में आ गया था। सुबह की हल्की धूप हवेली की राहदारियों में फैल रही थी। परीशा भी अपने कमरे में बैठी किताब खोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अतिया खड़ी थी, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अतिया ने पूछा। परीशा ने खुशदिली से दरवाजा खोला। जी जरूर आए। अतिया अंदर दाखिल होते हुए कमरे में एक तायराना नजर डालती है, जैसे हर चीज का जायजा ले रही हो। बैठते हुए बोली, अच्छा है कमरा, पर गांव की लड़कियों को इतनी सहूलतें देखकर तो सांस फूलने लगती होगी ना। परीशा के दिल को एक चुभन सी हुई, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखते हुए बोली, अल्लाह का शुक्र है जहां भी हूँ खुद को ढाल लेती हूँ। अतिया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, मगर आंखों में हसद की चमक मजीद वाज़ेह हो गई और वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। फैसल आया है, मुलाजिम की आवाज सुनाई दी। परीशा ने खिड़की से झांक कर देखा, एक नौजवान जदीद लिबास में मलबूस लापरवाह अंदाज में कार से उतर रहा था।
चेहरे पर खुद एतमादी की झलक और आंखों में कुछ बेनियाजी सी थी। अतिया जल्दी से खड़ी हो गई। चलो फैसल भाई को वेलकम करते हैं। परिशे भी उसके साथ बाहर आ गई। हवेली के आंगन में सब लोग जमा हो गए। फैसल शाह ने आते ही माँ बाप के कदम छुए और हंसते हुए शाहनवाज को गले लगा लिया। जब उसकी नजर परिशे पर पड़ी तो चंद लम्हे को ठिठक गया। आंखों में दिलचस्पी की एक चमक उभरी जो परिशे ने फौरन ही महसूस कर ली थी। और ये हमारे गांव की गुड़िया कौन है? फैसल ने लापरवाही से कहा। शाहनवाज ने संजीदगी से जवाब दिया, ये परिशे है, हमारे चचा की बेटी, यहाँ पढ़ाई के लिए आई है। फैसल ने परिशे की तरफ हाथ बढ़ाया। खुशामदीद मोहतरमा। परिशे ने हल्की सी झिझक के साथ हाथ मिलाया, लेकिन फैसल के अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। निगाहें झुकाकर वो पीछे हो गई। परिशे दिल ही दिल में खुद को संभालती रही। दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। न जाने क्यों फैसल की मौजूदगी से उसे नापसंदीदगी सी महसूस हो रही थी। शाम के वक्त हवेली के बागीचे में एक छोटा सा इज्तिमा था। सब लोग हंसी मजाक में मशगूल थे और परिशे एक कोने में किताब लिए बैठी थी। फैसल बार बार बहाने से उसके करीब आता, कभी कोई सवाल करता, कभी कोई मजाक। किताबों की दुनिया से निकलो परिशे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फैसल ने सरगोशी में कहा। परिशे ने किताब बंद करते हुए संजीदगी से कहा, मेरी जिंदगी में इल्म सबसे खूबसूरत चीज है। फैसल हंसा, वाह भाई क्या बात है, और फिर एक नजर से उसे ऊपर से लेके नीचे से देखता हुआ आगे बढ़ गया। अतिया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और दिल में आग भड़क रही थी। ये लड़की सबकी तवज्जो खींच रही है। अतिया ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इसे हर हाल में परिशे को बदनाम करना है। वो रात को अपने कमरे में बैठी प्लान बनाने लगी। अगले दिन नाश्ते के बाद जब सब आंगन में जमा थे तो अतिया ने हंसते हंसते कहा, वैसे परिशे बहुत तेज है, कल रात तो फैसल भाई को किताबों की दीवाना बना दिया। सब हंसने लगे मगर परिशे के चेहरे पर खफगी छा गई। उसने फौरन कहा, ऐसी कोई बात नहीं। शाहनवाज ने एक नजर परिशे के चेहरे की संजीदगी को देखा और फिर अतिया की हंसी को नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब परिशे बागीचे में अकेली बैठी थी तो शाहनवाज उसके पास आया। परेशान लग रही हो? परिशे ने सर झुकाकर कहा, कुछ बातें दिल दुखा देती हैं। शाहनवाज ने नरम लहजे में कहा, हवेली में सबकी बातों को दिल पर मत लो। यहाँ हर कोई अपने दुख और हसद छुपाने के लिए मुस्कुराता है। परिशे ने पहली बार शाहनवाज की बात में वो दर्द महसूस किया जो लफ्जों से छलक रहा था। दिल मजीद गहराई में उसकी तरफ खींचने लगा। उस रात अतिया ने अपने मंसूबे का दूसरा कदम उठाया। उसने मुलाजमा से कहकर परिशे के कमरे में शाहनवाज की किताबें रखवा दी। अगली सुबह हवेली में शोर मच गया। शाहनवाज भाई की नायाब किताबें परिशे के कमरे में कैसे आईं? अतिया ने हैरत ज़दा होने का ड्रामा किया। परिशे हैरान बौखलाई खड़ी थी। मुझे नहीं मालूम कि यह सब कैसे हुआ। शाहनवाज जो अभी आया ही था ने सबकी बातें सुनते ही तहम्मुल से कहा, शायद कोई गलती हो गई है, किताबें मेरी हैं, परिशे की नहीं। अतिया ने चुपके से फैसल की तरफ देखा जो मुस्कुराकर हल्का सा सर हिला रहा था, जैसे कोई खेल कामयाब होता देख रहा। परिशे का दिल भारी हो गया। एक ही दिन में कई बार उसे खुद पर शक करना पड़ रहा था मगर शाहनवाज की एक नजर और उसकी एक बात दिल को सहारा दे रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन परिशे के दिल में बेचैनी की एक छुपी हुई लहर उभरने लगी। उस दिन हवेली में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सब लोग अपने कमरों में मसरूफ थे। परिशे किताब हाथ में लिए बागीचे की तरफ जा रही थी जब अचानक सामने से आती मुलाजमा ने रोकते हुए कहा, बीबी जी लाइब्रेरी में कोई चीज गिर गई है, अगर आप देख लें तो बेहतर होगा। परिशे ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद लाइब्रेरी का रुख किया। अंदर कदम रखते ही उसे हल्की हल्की बातों की आवाज सुनाई देने लगी। वो चौंकी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर शाहनवाज किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका अंदाज सख्त और संजीदा था। ध्यान से काम करना, लड़की किसी भी कीमत पर हमारे हाथ आनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर अगवा में देर हुई तो नुकसान हमारा होगा। परिशे के कदम तो जैसे जमीन में जम गए। खून जैसे रगों में मुंजमद हो गया। दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। अगवा, लड़की, नुकसान। उसके दिमाग में हथौड़े चलने लगे। वो खामोशी से पलटी और दबे कदमों वहां से निकल आई। सांस सीने में अटक रही थी। आंखों के सामने शाहनवाज का संजीदा चेहरा घूमने लगा। कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को वो दिल के किसी कोने में जगह दे रही थी, जिस पर एतमाद करने लगी थी, वो तो एक भयानक चेहरा लिए छुपा बैठा था। सब झूठ था, सब फरेब। उसने खुद से कहा। रात को खाने की मेज पर शाहनवाज हस्बे मामूल खामोश बैठा था। बीबी जी सालन चाहिए? मुलाजमा ने पूछा। परिशे ने नफी में सर हिलाया। वो कहाँ रह गई थी अब? नजरें नीचे किए वो खाने की प्लेट में बेदिली से चम्मच चला रही थी। परिशे तबीयत तो ठीक है? शाहनवाज ने नरमी से पूछा। परिशे ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जी बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज की आंखों में हैरानी उभरी मगर उसने मजीद कुछ नहीं कहा।
फैसल शाह हंसता रहा, अतिया मुस्कुराहट दबाकर हालात का मजा लेती रही। परीक्षा जानती थी कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे कोई न कोई धोखा छुपा था। कमरे में आकर वो रोने लगी। मैं कैसे यकीन कर बैठी इस शख्स पर, कैसे सोच लिया कि वो सबसे अलग है। रात को जब वो नींद की वादी में जाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। परीशे, मैं शाहनवाज हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। परीशे ने दिल थाम लिया, चाहने के बावजूद दरवाजा नहीं खोला। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज एक मौका दो। शाहनवाज की आवाज में बेचैनी थी। परीशे ने सख्ती से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चंद लम्हों बाद कदमों की चाप दूर चली गई। परीशे ने बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली, मगर दिल में एक अजीब सी उदासी उतरती जा रही थी। वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बागीचे पर उतर रही थी। मौसम में एक अजीब सी नरमी थी, मगर परीशे के दिल में गुज़िश्ता रात की कड़वाहट अब भी ताज़ा थी। नींद में भी बेचैनी का आलम रहा। वो किसी बहाने से खुद को मसरूफ रखना चाहती थी ताकि इन तमाम ख्यालात से दूर रह सके जो शाहनवाज की सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे। कमरे से बाहर निकले तो सहन सुनसान था। सब शायद नाश्ता कर रहे थे या अपने कमरों में थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ बढ़ गई, पोल के किनारे जाकर रुक गई। पानी में आसमान का अक्स लरस रहा था। परीशे पानी के अक्स को देखते हुए खुद में गुम हो गई। काश सब कुछ इतना आसान होता जितना पानी में ये अक्स लगता है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दिया। वो चीख मारने भी ना पाई और सीधी पूल में जा गिरी। पानी की ठंडक और घबराहट ने एक साथ हमला किया। वो हाथ पैर मारने लगी, मगर कपड़े भारी हो चुके थे, सांस बंद हो रही थी। बचाओ, कोई है, उसकी आवाज पानी में दबकर रह गई। ऊपर बैल्कनी में खड़ा शाहनवाज जो किसी फाइल में उलझा हुआ था, अचानक पूल की तरफ भागा। मंजर उसकी आंखों में उतर चुका था। परीशे, उसने जोर से पुकारा और तेजी से नीचे भागा। बिना एक पल जाए कि वो पूल में कूद गया। पानी में डूबती परीशे को ढूंढकर उसने अपनी बाहों में भर लिया। वो होश में नहीं थी, होंठ नीले पड़ने लगे थे। शाहनवाज उसे पूल के किनारे ले आया और झुककर उसे मसनूई सांस देने की कोशिश की। होठों से होंठ मिले जिंदगी की एक नाजुक डोर थामने की जिद्दोजहद शुरू हो गई। पानी की नमी दोनों के चेहरों पर बिखरी हुई थी। इस कुर्बत में एक लम्हे को वक्त थम सा गया, मगर परीशे की सांस बहाल नहीं हो रही थी। शाहनवाज ने एक बार फिर दिल जमई से उसे सांस देने की कोशिश की। आखिरकार एक हल्की सी खांसी के साथ परीशे ने आंखें खोल दी। तुम ठीक हो? शाहनवाज ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर तसल्ली की। परीशे ने कमजोर नजरों से उसे देखा। आंखों में पानी था, बदन थर थर कांप रहा था। शाहनवाज ने उसे बाजू में उठाया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने नरमी से परीशे को बेड पर लिटाया। परीशे ने कपकपाते होंठों के साथ कहा, छोड़े मुझे आप पर यकीन नहीं। शाहनवाज ने घबराकर कहा, परीशे, मैंने तुम्हें बचाया है, धक्का देने वाला मैं नहीं था। मगर परीशे का जहन बदगुमानी से भरा हुआ था। वो सख्त लहजे में बोली, पहले डुबोया और अब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज की आंखों में अजियत उतर आई। वो खामोशी से पीछे हट गया। बाहर खड़ी अतिया ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर खौल रही थी। काश वो डूब ही जाती, अतिया ने दांत पीसते हुए सोचा। कमरे में नरमी से हवा चल रही थी और दरमियान में खालीपन छाया हुआ था। परीशे ने कंबल ओढ़ लिया और अपने आप को दुनिया से छुपाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद शाहनवाज की मां कमरे में आई। चेहरे पर फिक्र के आसार थे। परीशे, बेटा कैसी हो, क्या हुआ था? परीशे ने कांपती आवाज में कहा, मैं पूल के पास खड़ी थी, किसी ने धक्का दे दिया। शाहनवाज की मां ने हैरत से शाहनवाज को देखा जो खामोश खड़ा था। किसने धक्का दिया? परीशे ने जख्मी लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे अब यहाँ नहीं रहना। शाहनवाज के बाप को जब खबर मिली तो वो भागते हुए आया। बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? कौन दुश्मन है हमारा? परीशे ने भीगी आंखों से कहा, यहाँ मैं महफूज नहीं, मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस जाना चाहती हूँ। शाहनवाज ने कदम आगे बढ़ाया। आंखों में दर्द था। परीशे, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परीशे ने रुहानसी होकर कहा, मैंने खुद सुना था तुम्हें फोन पर इग़वा की बात करते हुए, तुम पर भरोसा कैसे करूं? शाहनवाज ने बेबसी से हाथ झटके, ये सब गलत फहमी है, तुम चाहो तो मैं कसम खाकर भी कह सकता हूँ। परीशे ने मुंह फेर लिया। दिल चाहा कि उसकी बातों पर यकीन कर ले, मगर जख्म बहुत गहरे थे। बाहर बरामदे में खड़ी अतिया ने इत्मीनान का सांस लिया। अंदर जहर बोया जा चुका था और अब फूल खिलने की बारी थी। शाहनवाज के दिल में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। वो जानता था कि अब रास्ता आसान नहीं होगा, उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, मगर वो भी जानता था कि बदगुमानी की दीवार बहुत मजबूत होती है। रात भर बारिश होती रही। बूंदें खिड़कियों से टकराकर अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। परीशे अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। जहन में बार बार वो मंजर उभरता,
جب وہ پول میں گر رہی تھی، اور پھر شاہنواز کا چہرہ جو اسے بچانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا مگر دل کا زخم گہرا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر ماحول بوجھل تھا۔ شاہنواز اپنے معمول کی سنجیدگی کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا، جبکہ فیصل اور عطیہ کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹیں تھی، جیسے کوئی چھپی خوشی منائی جا رہی ہو۔ پریشا نے بے دلی سے نوالا اٹھایا مگر حلق سے نیچے اتارنا محال تھا۔ اندر اٹھتی ہوئی بدگمانی نے ایک بار پھر اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ زور سے نوالا پلیٹ میں پھینکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ شاہنواز نے فکر مندی سے پوچھا، پریشے کیا ہوا؟ پریشے نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا اور نفرت سے کہا، کیا خود کو بہت معصوم سمجھتے ہو؟ تم ہی نے مجھے پول میں دھکا دیا تھا۔ حویلی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاہنواز نے چہرے پر حیرت اور تکلیف کے بادل امڑ آئے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں بچایا تھا، میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ پریشا نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے تمہیں فون پر سنا تھا، تم جھوٹے ہو۔ شاہنواز نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری بات سنو، خدا کی قسم میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی سوچا بھی نہیں۔ شاہنواز کی ماں جلدی سے آگے بڑھی، بیٹا غلط فہمی ہو گئی، شاہنواز ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ شاہنواز کے باپ نے بھی بھاری لہجے میں کہا، بیٹی شاہنواز میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ مگر پریشے کا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ ایک نظر شاہنواز پر ڈال کر پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہنواز پیچھے بڑھا مگر باپ نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ ابھی سے وقت دو، دل کا زخم وقت ہی بھر سکتا ہے۔ پریشا نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب اتفاق تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاہنواز کی آواز آئی، پریشے دروازہ کھولو، ایک بار میری بات سن لو۔ مگر پریشے نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے آواز سننے سے انکار کر دیا ہو۔ شاہنواز دروازے کے باہر کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر تھکی ہوئی سانس کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ دن بھر پریشے کے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا بھر گیا تھا۔ محبت کا احساس جو کبھی دل میں خاموشی سے انگڑائی لے رہا تھا، اب نفرت اور شک کے اندھیرے میں دفن ہو چکا تھا۔ رات کو جب حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، شاہنواز اپنے کمرے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ دل میں ایک بوجھ، ایک بے بسی کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں کیسے یقین دلاؤں کہ اسے کہ میں بے گناہ ہوں؟ دل کی گہرائی سے وہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح سچائی سامنے آ جائے۔ دوسری طرف پریشے کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابا کہتے تھے انسان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، مگر جب آنکھوں کے سامنے سچائی بے نقاب ہو تو کیسے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ رات گزر رہی تھی اور ہر پل دل کے اندر جنگ برپا تھی۔ حویلی میں ظاہری خاموشی تھی مگر اندر سے ہر رشتہ تیزی سے بکھرنے لگا تھا۔ پریشے اور شاہنواز کے درمیان دیوار کھڑی ہو چکی تھی، اور ایک ایسی دیوار جسے گرنے میں وقت لگے گا، شاید کبھی نہ گرے۔ دونوں اپنے اپنے کمرے میں تنہا تھے مگر دل کی چیخیں ایک دوسرے تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ پریشے اب کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے جب وہ حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو اچانک کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ قدم بے اختیار رکے اور دبے قدموں دیوار کے پاس جا کر جھانکا۔ سامنے فیصل شاہ ایک لڑکی کو بازو سے پکڑے کھینچ رہا تھا۔ لڑکی سادہ سے کپڑوں میں تھی اور آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ میں نے کہا نا چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فیصل کی آواز میں سختی تھی اور لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ پریشے کی تو روح کام گئی، قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا ہو گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فیصل شاہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی مگر دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کو جب سب باغیچے میں جمع تھے، اچانک وہ لڑکی بدحواسی کے عالم میں اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ دوپٹہ آدھا سرک گیا تھا اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ پیچھے پیچھے پسینے میں شرابور فیصل شاہ بھی بھاگتا ہوا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ دل حلق میں اٹک گیا۔ یہ بات میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ فیصل لڑکی کو دوبارہ دبوچتا، دروازے پر شاہنواز کی گاڑی آ کر رکی۔ شاہنواز نے جیسے ہی منظر دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بغیر کچھ سوچے وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور لڑکی کے سر پر دوپٹہ ڈالا۔
فیصل کے قریب پہنچتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، اتنا سخت کہ فیصل لڑ کھڑا گیا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ تمہیں سکھایا تھا میں نے؟ شاہنواز کی آواز میں بجلی کی گرج تھی۔ فیصل نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، بھائی یہ سب میری مرضی سے ہی ہو رہا تھا، وہ لڑکی بے وفا نکلی، میں اسے سبق سکھا رہا تھا۔ شاہنواز نے قدم اور آگے بڑھایا، مٹھیاں بھینچ لی۔ مرضی؟ کسی کی عزت سے کھیلنا مرضی ہوتی ہے؟ پریشہ دم سادی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ شاہنواز وہ سچ میں مختلف ہے۔ لڑکی روتے ہوئے شاہنواز کے قدموں میں گر گئی، بچائیے مجھے، میں غریب آدمی کی بیٹی ہوں، یہ زبردستی مجھے یہاں لے آیا ہے۔ شاہنواز نے نرمی سے اسے اٹھایا اور کہا، فکر نہ کرو بہن، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تمہیں عزت سے تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ فیصل نے نفرت سے بھائی کو دیکھا اور بڑبڑایا، ابا کو بتاؤں گا تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ شاہنواز نے سخت لہجے میں کہا، چاہے دنیا کو بتاؤ یا زمین و آسمان کو، میں اپنی نظروں میں گرنے سے ڈرتا ہوں، تم جیسے کمینے کے ساتھ کھڑا ہو کر نہیں۔ فیصل نے غصے میں پیر پٹخا اور اندر چلا گیا۔ شاہنواز نے لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر حویلی سے نکلا۔ پریشے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، دل میں کہیں کوئی دیوار ٹوٹنے لگی تھی۔ تو یہ تھا سچ، میں نے جس پر الزام لگایا وہ تو خود دوسروں کی عزت کا محافظ نکلا۔ رات کو جب شاہنواز واپس آیا تو تھکا تھکا سے لگ رہا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پریشے پر پڑی جو زینی کے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ اس بار پریشے نے پہلی بار آنکھیں جھکائیں۔ کوئی الزام، کوئی نفرت نہیں تھی ان میں، بس خاموشی تھی، جیسے دل نے اعتراف کر لیا ہو کہ سچائی کا چہرہ کچھ اور ہے۔ شاہنواز اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں میرا اعتبار کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم سچ اور جھوٹ کا فرق خود نہ دیکھ لو، میں تم پر اپنی محبت مسلط نہیں کروں گا۔ پریشے نے خاموشی سے سر جھکایا اور دل کے اندر ایک ٹھنڈی سی لہر اتر آئی، ایک سکون جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی۔ شاہنواز نے ایک آخری نظر ڈال کر پلٹنے کا ارادہ کیا، مگر دل میں ایک امید جگا گیا تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ وہ پریشے کے دل کی دیواریں گرا سکے گا، اور پریشے جو اب تک بدگمانی کے قلعے میں قید تھی، پہلی بار دل کے کسی کونے میں روشنی محسوس کر رہی تھی، ایک چھوٹی سی کرن جو اندھیروں میں امید کی مانند چمک رہی تھی۔ حویلی کے آنگن میں خاموشی کا راج تھا اور پریشے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، نظریں دور خلا میں گم تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا میں غلط تھی؟ کیا میں نے شاہنواز کو سمجھے بغیر فیصلہ کر لیا تھا؟ رات دیر تک وہ اپنے بستر پر لیٹی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل میں ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ کیا واقعی یہ محبت ہے؟ وہ حیران تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اگلے دن حویلی میں خاموشی تھی، لیکن اب وہ خاموش بوجھل نہیں لگ رہی تھی۔ پریشے اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ سکتے؟ شاہنواز کی آواز آئی۔ پریشے نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، آئیے۔ شاہنواز کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا تھا، یہ میرے کمرے کے باہر لگا تھا، کچھ دن پہلے سوکھ گیا تھا، میں نے سوچا تمہارے کمرے کے باغیچے میں لگا دوں، شاید تمہیں اچھا لگے۔ پریشے کے لبوں پر پہلی بار خود بخود مسکراہٹ آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ شاہنواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت اور محنت سے سب کچھ زندہ ہو سکتا ہے۔ ان الفاظ نے جیسے پریشے کے دل میں کہیں ہلکی سی جنبش پیدا کر دی۔ آئیے اسے لگا دیتے ہیں۔ پریشے نے خود کو حیرت سے اس بات پر راضی پایا۔ باغیچے میں دونوں نے مل کر پودا لگایا، ہاتھ مٹی سے بھر گئے، لیکن عجیب سا سکون تھا اس عمل میں۔ شاہنواز کے قریب ہوتے ہوئے پریشے کو اب کوئی خوف نہیں لگ رہا تھا، ایک نرم سا محافظ جیسا احساس اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ کام مکمل ہوا تو شاہنواز نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا، دیکھنا یہ پودا تمہاری طرح مضبوط ہوگا۔ پریشے نے پلکیں جھکائیں، دل دھڑکنے لگا۔ شام کو جب وہ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے، وہی پودا ہلکی ہوا میں جھوم رہا تھا۔ پریشے نے دل میں پہلی بار خود کو شاہنواز کے نام کے ساتھ جڑتے ہوئے پایا۔ نہ جانے کیوں اب دل میں خاموش سی دعا اترنے لگی تھی کہ یہ پودا بھی کبھی سوکھے نہ، اور وہ احساس بھی جو آج پہلی بار اس کے دل میں انگڑائی لے رہا تھا۔ محبت کی پہلی کرن اندھیروں میں راستہ بنانے لگی تھی، اور پریشے چاہے مانے یا نہ مانے اب اس روشنی کی اسیر ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کے در و دیوار پر بکھری ہوئی تھی، دن کے وقت سب لوگ مصروف تھے۔ پریشے اپنے کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ عطیہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی کسی ملازمہ سے سرگوشی کر رہی تھی۔ جیسے ہی پریشے قریب پہنچی، عطیہ فوراً خاموش ہو گئی، مگر ایک فقرہ جو ملازمہ نے کہا تھا پریشے کے کانوں میں پڑ چکا تھا۔ آخر سوتیلی ماں کب تک برداشت کرتی؟ پریشے کا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ سوتیلی ماں کس کی؟ دل میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ قدم خود بخود اسے شاہنواز کی ماں کے کمرے کی طرف لے گئے۔ دروازہ اد کھلا تھا اور اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی،
میں نے اپنی ساری زندگی شاہنواز کی نفرت میں گزار دی۔ وہ ہر بار فیصل سے آگے نکل جاتا ہے، وہ میرا بیٹا نہیں، پھر بھی سب کی محبت کا مرکز بن گیا۔ پریشے کی سانس رکنے لگی، وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں تو اسے جنم دے کر مر گئی تھی، میں نے ہی اسے پالا، لیکن کبھی اپنا بیٹا نہیں مانا۔ میرے دل میں فیصل کے لیے محبت تھی، شاہنواز کے لیے ہمیشہ جلن رہی۔ پریشے کے دل میں جیسے کسی نے گھونسا مارا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چند لمحے مزید رکنے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، قدم بے اختیار باغیچے کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک نیا دکھ اتر آیا۔ شاہنواز جو ہمیشہ مضبوط نظر آتا تھا، کتنا اکیلا رہ گیا تھا۔ سوتیلی ماں کی نفرت، فیصل کی رقابت، عطیہ کی سازشیں اور پھر اس کے اپنے الزامات۔ باغیچے میں پہنچ کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے تو صرف کچھ دنوں کی بدگمانی سے اس پر شک کیا تھا، لیکن وہ تو زندگی پر نفرت ہی سہتا رہا ہے۔ کبھی پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ جان گئی تھی کہ شاہنواز ہی ہوگا۔ پریشے، شاہنواز نے دھیمی آواز میں پکارا۔ وہ پلٹی نہیں، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاہنواز آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ کچھ دنوں سے تم مجھ سے دور ہو، دل کرتا ہے پوچھوں مگر ڈرتا ہوں کہ جواب نہ سن سکوں۔ پریشے نے ہلکی آواز میں کہا، کبھی کبھی ہم سامنے والے کی تکلیف دیکھ نہیں پاتے، صرف اپنی تکلیف کو اہمیت دیتے ہیں۔ شاہنواز نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری باتوں میں آج عجیب سی تلخی ہے، پریشے نے مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جب بچپن ہی سے کسی کو اپنوں کی نفرت سہنی پڑے تو شاید دل میں مستقل اداسی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ شاہنواز کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہو گیا اور پھر نرمی سے بولا، کون سی کہانی سن لی ہے تم نے میرے بارے میں؟ پریشے نے آنکھیں اٹھا کر پہلی بار براہ راست اس کی طرف دیکھا، جو حقیقت میں وہ سن لی۔ شاہنواز نے ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی کبھی نہیں سمجھ پایا کہ ماں جی نے مجھ سے کیوں دوری رکھی ہے۔ شاید خون کا رشتہ ہی اصل ہوتا ہے۔ پریشا نے دل میں ایک درد محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ شاہنواز کو مضبوط اور پرعزم سمجھتی تھی، آج پہلی بار اسے اندر سے ٹوٹا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کبھی شکایت نہیں کی پریشا، شاید اس لیے کہ میں جانتا تھا شکایتیں کمزور لوگوں کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ پریشا کی پلکیں بھیگنے لگیں، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ شاہنواز نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے رو لیں، کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر سب دکھ کہہ دیں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اگر وہ بھی چھوڑ گیا تو؟ پریشا کا دل کچل کر رہ گیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی شاہنواز، دل نے چیخ کر کہا مگر لب خاموش رہے۔ شاہنواز نے آخری بار اسے دیکھا اور آہستہ قدموں سے پلٹ گیا۔ پریشا وہیں پر بیٹھی رہی، خود سے لڑتی ہوئی۔ دل چاہتا تھا کہ بھاگ کر اسے روک لے، اس کی تکلیف بانٹ لے، مگر ذہن میں اب بھی ایک خوف تھا، کیا واقعی وہ اتنا ہی بے قصور ہے یا میں پھر کسی انجان جذباتی لمحے میں دھوکہ کھا رہی ہوں؟ چہرے پر دل میں ہمدردی کے دیے جلائے مگر مکمل بھروسہ وہ ابھی بھی ادھورا تھا۔ وہ شاید وقت کو کچھ اور امتحان لینے تھے، کچھ اور پردے گرنے تھے، تب جا کر دل اور دماغ کا یہ مارکا ختم ہونا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی اور ہر طرف سکون اور خاموشی کا عالم تھا، لیکن پریشا کے دل میں اب بھی ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی۔ شاہنواز کے دکھوں کو جاننے کے بعد دل میں ہمدردی تو اتر آئی تھی مگر بھروسہ اب بھی ادھورا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور فیصل شاہ بغیر اجازت کے ہی اندر آ گیا۔ پریشا چونک گئی، ایک لمحے کو گھبرا گئی اور کھڑی ہوئی۔ فیصل کے چہرے پر عجیب سی خودسری سی تھی اور غرور تھا۔ وہ قدم جما کر اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ پریشا نے سخت لہجے میں کہا۔ فیصل ہنسا، ایک نخوت بھری ہنسی، بدتمیزی؟ میں تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے آیا ہوں پریشا۔ پریشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیسی آسانی؟ فاصلہ رکھو مجھ سے۔ فیصل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور آنکھوں میں ہوس کی چمک نمایاں تھی۔ شادی کر لو مجھ سے پریشا، یوں حویلی میں اکیلی اجنبی بن کر کب تک رہو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آؤ ہمیشہ کے لیے۔ پریشا کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ خوف بھی طرح۔ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، فوراً نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ فیصل نے اس کی کلائی پکڑ لی، زور سے جکڑتے ہوئے کہا، سوچ لو، ابھی ہاں کر لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ پریشا کا خون کھول گیا، اس نے پوری طاقت سے فیصل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ فیصل ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گھٹیا انسان، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پریشا کو آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ فیصل نے تل ملا کر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن عین اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور شاہنواز
کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ نیچے کرو فیصل۔ شاہنواز کی دھاڑتی ہوئی آواز سے کمرہ لرز گیا۔ فیصل نے بوکھلا کر ہاتھ نیچے کیا۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو… شاہنواز آگے بڑھا، غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ غلط؟ میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں۔ تو ایک نیچ انسان ہے فیصل شاہ۔ پریشے پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں نمی تھی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، اور فیصل ہاتھ جھٹک کر الگ ہوا اور بپرے ہوئے بولا، آپ ہمیشہ میرے راستے میں آ جاتے ہیں، میں جیسے چاہوں اپنا سکتا ہوں۔ شاہنواز کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی ہوس کے لیے دوسروں کی عزت پامال نہیں کی جاتی۔ تم جیسے انسان کو کسی کی بہن بیٹی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ فیصل نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ مجھے کمتر سمجھتے ہیں بھائی، آج بھی اسی زخم کا بدلہ لے رہے ہیں؟ شاہنواز نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ کہا، زخم وہ ہوتا ہے جو بے گناہ کو ملے، تم اپنی حرکتوں کا نتیجہ بھگت رہے ہو۔ پریشے کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا نہیں رہا تھا، یہ سب کچھ جیسے تیزی سے ہوا تھا، اس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہنواز نے فیصل کو دھکیل کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ پریشے کی طرف مڑا، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہنواز کی آواز میں بے فکری تھی۔ پریشے نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر آنسو اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ شاہنواز نے نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، کسی کو تم پر ہاتھ اٹھانے یا تمہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پریشے نے آنسو صاف کیا اور پہلی بار شاہنواز کی طرف دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا، لفظوں میں نہیں، خاموش نظروں سے، جو ہر لفظ سے زیادہ واضح تھا۔ اب تم آرام کرو، میں یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہونے دوں گا، شاہنواز نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند ہوا تو پریشے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر اب اس میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کسی نے پہلی بار حقیقت میں اس کی حفاظت کی ہو۔ شاہنواز، وہ واقعی الگ تھا، وہ واقعی سچا ہے، دل نے اعتراف کر لیا، مگر ذہن ابھی بھی ہچکچا رہا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں بھی حویلی کی فضائیں بے چین تھیں، جیسے دیواریں بھی سب کچھ سن چکی ہوں اور اب ایک فیصلے کی منتظر ہوں۔ پریشے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاہنواز کا چہرہ، اس کا غصے سے بھرا لہجہ اور اس کی حفاظت کرنے کا انداز بار بار ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اس کا دل اب مزید انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہنواز کے کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی تھی، وہ میز پر جھکا ہوا تھا اور سامنے فیصل کے خلاف ثبوت رکھے تھے۔ وہ سب کچھ ترتیب دے رہا تھا، کیونکہ اب مزید برداشت کا تو سوال ہی نہیں تھا، عزت کا، حق کا اور سچ کا سوال تھا۔ صبح ہوتے ہی شاہنواز نے اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ پریشے بھی حویلی کے کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ شاہنواز کے باپ نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے شاہنواز، صبح صبح کیوں بلایا ہے؟ شاہنواز نے سنجیدگی سے کہا، ابا جی، آج میں وہ سب کچھ سچ سامنے لانا چاہتا ہوں جو برسوں سے چھپا رہا، فیصل کا اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے تیوری چڑھائی، تمہیں اپنے بھائی پر الزام لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ شاہنواز نے ایک فولڈر آگے بڑھا، یہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں، یہ سب کچھ فیصل نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ وہ لڑکی جس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ باپ نے ہچکچاتے ہوئے فولڈر کھولا اور ایک ایک تصویر دیکھتے ہوئے چہرہ فاق ہوتا چلا گیا۔ ویڈیوز میں فیصل کے مکروہ چہرے کی حقیقت ننگی ہو کر سامنے آ رہی تھی، ہر فریم میں اس کی درندگی چھلک رہی تھی۔ آخرکار باپ نے فولڈر میز پر پٹخ دیا، آنکھوں میں شرمندگی تھی اور دل پر بوجھ۔ یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہنواز نے سخت لہجے میں کہا، ابا جی، سچائی کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کا سوچا، لیکن اگر آپ فیصل کو سزا نہ ملی تو یہ حویلی صرف عزت نہیں، انسانیت کو کھو دے گی۔ باپ نے تھکی ہوئی نظروں سے شاہنواز کو دیکھا۔ کیا تم چاہتے ہو؟ شاہنواز نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ فیصل کو قانون کے حوالے کیا جائے، جرم چھپانے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی اور چند لمحے بعد باپ نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، جو حق ہے وہی ہوگا، فیصل کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ پریشے دور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ جس شخص پر وہ کبھی شک کرتی تھی، آج اس کی نظروں میں سچائی کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑا تھا۔ شام کو جب پولیس فیصل آباد میں لینے آئی تو حویلی کی فضائیں ماتم کدے سی بن کر رہ گئی۔ فیصل چیخ رہا تھا، ماں رو رہی تھی، مگر شاہنواز پتھر کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ شام کو جب، بھائی تم نے مجھے برباد کر دیا، فیصل نے جاتے جاتے چلا کر کہا۔ شاہنواز نے سرد لہجے میں جواب دیا، برباد وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی عزت کا قاتل بن جائے۔ پریشے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، دل کی دیواریں مکمل طور پر گر چکی تھی۔ وہ جان چکی ہے کہ شاہنواز صرف نام کا نہیں،
اصل کا بھی محافظ ہے۔ رات کو جب سب کمرے میں بند ہو چکے تو پریشہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باغیچے میں آئی۔ وہیں کھڑا شاہ نواز خاموشی سے بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ پریشہ نے ہچکچاتے ہوئے آواز دی، شاہ نواز۔ شاہ نواز نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پریشہ اس کے قریب آ کر رک گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ نواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی کی ضرورت نہیں پریشہ، سچ کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ خوشی ہے کہ تم نے خود دیکھا، خود جانا۔ پریشہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، ناحق الزام لگایا، تمہیں غلط سمجھا، شاہ نواز نے نرمی سے کہا۔ تکلیفیں تو انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اور اگر ان کا نتیجہ کسی کی محبت ہو تو ساری تکلیفیں مقدر بن جاتی ہیں۔ پریشہ نے نظریں جھکائیں۔ دل چاہتا تھا کہ وہ سب کہتے جو دل میں تھا، مگر الفاظ زبان پر آنے سے پہلے ہی ہچکچا سے گئے۔ شاہ نواز نے آہستہ سے کہا، جب تمہیں مکمل یقین ہو جائے تو اپنے دل کی بات کہنا، میں انتظار کروں گا۔ پریشہ نے سر ہلایا۔ دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا کہ اب کوئی شک باقی نہیں، اب صرف سچائی تھی، اور وہ سچائی شاہ نواز کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور اس چمک میں محبت کی روشنی اب پوری شدت سے جلنے لگی تھی۔ صبح کی خنکی میں حویلی کی فضا میں ایک انجانی سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ ہر کوئی فیصل کے جانے کے بعد کے بدلے ہوئے ماحول کو محسوس کر رہا تھا، مگر خاموشی کے پیچھے بھی سازشوں کی پرچھائیاں اب بھی موجود تھیں۔ عطیہ جو پہلے ہی پریشہ سے جل بھن بیٹھی تھی، اب شاہ نواز کے مزید قریب ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، اور شاہ نواز کی ماں جو فیصل کی حرکتوں پر نادم ہونے کے بجائے نفرت کا زہر دل میں بھرے بیٹھی تھی، اب نئی چالیں سوچ رہی تھی۔ شاہ نواز اس ساری صورتحال سے بے خبر تھا۔ اس دن سب افراد لاؤنج میں جمع تھے۔ شاہ نواز نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں سب کے سامنے ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شاہ نواز کی ماں نے قدر تیز لہجے میں کہا، اب کیا نیا تماشا ہے؟ شاہ نواز نے سکون سے کہا، تماشا بہت ہو چکا، اب سچ کا وقت ہے۔ اس نے موبائل کی ریکارڈنگ چلائی جس میں عطیہ اور اس کی ماں کی سازشوں کی باتیں تھیں۔ عطیہ کی وہ گفتگو بھی تھی جو وہ پریشہ کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی تھی، سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ شاہ نواز کی ماں کا چہرہ ایک دم فاقد ہو گیا۔ عطیہ کی آنکھوں میں ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حویلی کے بڑے سب سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ شاہ نواز نے نگاہیں سب پر ڈالتے ہوئے یہ کہا، یہی وہ چہرے ہیں جو برسوں سے نفرت کا زہر بو رہے ہیں، اور میں مزید یہ زہر اپنی پریشہ کے درمیان پھیلنے نہیں دوں گا۔ پریشہ جو قدرے پیچھے کھڑی ہے ہکا بکا رہ گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہونے لگی۔ شاہ نواز نے گہری سانس لیتے ہوئے پریشہ کی طرف قدم بڑھائے، سب کی موجودگی میں اس کے پاس آ کر رکا۔ پریشہ کی سانس تھم گئی، آنکھیں جھک گئیں، مگر دل کی دھڑکنیں جیسے اعلان کر رہی تھیں کہ کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ شاہ نواز نے آہستہ سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی، مگر شاہ نواز کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی انگلیوں کی نرم گرفت میں پریشہ کا چہرہ لرزنے لگا تھا۔ وہ ہچکچائی، مگر پلکیں اٹھا کر جب شاہ نواز کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں بے پناہ محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شاہ نواز کی آواز جذبوں سے بوجھل ہو گئی، پریشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، اور یہ چاہت وقتی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پریشہ کا دل لگا جیسے دھڑکنے، جیسے ہر دھڑکن اس کے اقرار کی گواہی دے رہی ہو۔ شاہ نواز نے جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا، نرمی اور تقدس سے بھرپور لمس، اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہر دکھ ہر خوشی میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری عزت میری سانسوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہوگی۔ پریشہ کی پلکوں سے آنسوں کے قطرے لڑکنے لگے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ پلکیں جھکا کر بھاگ جائے، خود کو اس جذبے سے بچا لے، مگر بدن میں کوئی سکت نہ رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ ہولے سے سر جھکا گئی، جیسے اپنی خاموش رضامندی دے رہی ہو۔ شاہ نواز کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستگی سے بولا، اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں صرف تمہارا۔ باقی سب افراد ہکا بکا کھڑے تھے۔ شاہ نواز کے باپ کی آنکھوں میں فخر تھا، جبکہ اس کی ماں کا چہرہ شرمندگی سے ڈوبا ہوا تھا۔ عطیہ جو ہمیشہ شاہ نواز کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا خواب دیکھتی رہی تھی، آنکھوں میں شکست لے کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ پریشہ نے چند لمحوں بعد ہی ہلکی آواز میں کہا، شاہ نواز، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت پہچاننے میں دیر کر دی۔ شاہ نواز نے اس کی ٹھوڑی سی اٹھائی اور نرمی سے کہا، اصل محبت وقت مانگتی ہے، اور میں ہر پل تمہارا انتظار کرتا رہا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، فضا میں محبت کی خوشبو گھل رہی تھی، اور پریشہ کے دل میں اب کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے۔ اب صرف ایک حقیقت تھی، اور وہ شاہ نواز تھی، اور ہمیشہ رہے گی۔ اس محبت نے جو کئی طوفان سازشوں اور غلط فہمیوں کے بیچ پروان چڑھی تھی، آج سب کے سامنے سر اٹھا کر اپنا وجود تسلیم کر لیا تھا۔ اور وہ لمحہ جب شاہ نواز نے سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف
اسے اپنی زندگی کا مرکز بنایا، پریشے کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ چند دنوں کے اندر ہی شاہ نواز نے اپنے باپ کو ساتھ لے کر گاؤں کا رخ کیا۔ پریشے کے والدین کا گھر سادگی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن محبت اور عزت سے بھرپور شاہ نواز نے پوری سنجیدگی اور عزت سے پریشے کا رشتہ مانگا۔ پریشے کے باپ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر شاہ نواز کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ سے یہ دعا کی تھی کہ میری بیٹی کو ایک سچا ہمسفر ملے جو اسے عزت دے، محبت دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ پریشے کی ماں بھی خوشی سے روتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے شاہ نواز۔ پریشے ہماری امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ شاہ نواز نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ہر خوشی اپنی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ رشتہ طے ہوتے ہی دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حویلی میں شاندار تیاریوں کا آغاز ہوا۔ چراغاں، موسیقی، کہما کہمی، ہر طرف خوشیوں کی خوشبو پھیل گئی۔ عطیہ اور شاہ نواز کی ماں خاموش ہو چکی تھی۔ حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں۔ شادی کا دن آیا تو پریشے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ لباس میں جھکی پلکوں کے نیچے سجی ہوئی آنکھوں میں خواب تیر رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور شاہ نواز سفید شیروانی میں وقار اور محبت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب میں جب قاضی نے پریشے سے راضی ہونے کا سوال کیا تو اس کی لرزتی آواز نے پوری دنیا کے سامنے اس محبت پر مہر لگا دی۔ قبول! شاہ نواز کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ نکاح کے بعد جب سب نے مبارکباد دی تو شاہ نواز نے دھیرے سے پریشے کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ رات کو جب سب رسمیں مکمل ہو گئیں اور چاندنی حویلی کے آنگن میں چمک رہی تھی، شاہ نواز اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں پریشے پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سر جھکائے، چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ شاہ نواز آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں، جذبات آنکھوں میں چھلک رہے تھے۔ اس نے نرمی سے پریشے کا گھونگھٹ ہٹایا۔ پریشے کی پلکیں لرزیں، آنکھیں مزید جھک گئیں۔ شاہ نواز نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ کتنی حسین لگ رہی ہو تم، میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار کو نرمی محسوس کی۔ پریشے کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکن جیسے سارا کمرہ سن رہا تھا۔ شاہ نواز نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آج سے تمہاری ہر خوشی میری خواہش ہوگی اور تمہارا ہر آنسو میری جان سے زیادہ قیمتی۔ پریشے نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکائیں مگر جسم کی لرزش اس کی بے بسی ظاہر کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دھڑکتے دلوں کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹنے لگے، حدیں ٹوٹنے لگیں، فاصلے مٹنے لگے۔ شاہ نواز کی دیوانگی میں وہ جذب تھا اور پریشے اپنی جھکی نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کے لمس میں فنا ہونے لگی۔ کمرے میں محبت کی مہک گھل گئی تھی۔ وہ لمحہ جب دو دل مکمل طور پر ایک ہو گئے تھے، ہمیشہ کے لیے ان کے بیچ کی تمام دیواریں گرا گیا۔ دن گزرتے گئے، حویلی میں خوشیوں کا بسیرا ہو گیا۔ فیصل اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور اس کی ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوگا اسے امریکہ بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے۔ عطیہ کی سازشوں کا بھی سب پر پردہ چاک ہو چکا تھا۔ وہ خاموش اور تنہا اپنے انجام کا سامنا کر رہی تھی اور شاہ نواز پریشے کے درمیان اب کوئی غلط فہمی، کوئی سازش، کوئی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سچ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک شام جب پریشے باغیچے میں بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی تو شاہ نواز پیچھے سے آیا اور آہستہ سے اس کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا۔ اب کوئی خوف نہیں، کوئی جدائی نہیں۔ شاہ نواز نے سرگوشی کی۔ پریشے نے مسکرا کر کہا، نہ خوف ہے نہ شک ہے، بس محبت ہے، صرف محبت۔ چمکتی ہوئی شام اور محبت میں لپٹے ہوئے ان دونوں کے خوابوں نے حویلی کو ایک نئی روشنی عطا کر دی تھی۔ ان کا سفر اب ایک ایسی دنیا کی طرف تھا جہاں صرف سچ، محبت اور اعتماد کی حکمرانی تھی، اور یہ محبت آزمائشوں کے بعد ہمیشہ کے لیے جیت چکی تھی۔